MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा, उमर ये याद रखो, मेरी वफ़ात के बाद, मेरे दुनिया से जाने के बाद एक शख्स करन से आएगा, उसका नाम उवैस होगा, उसकी शक्ल सूरत ये होगी। वो जब तुम्हारे पास आए उसे ऊंचे मकाम पर बैठाना और उससे दुआ की दरख्वास्त करना, उससे ऊंचे मकाम पर बैठाना और उससे दुआ की दरख्वास्त करना। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर रोज़ इंतज़ार में बैठते कि कोई करन से काफ़िला आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, ताकि वो दिन भी आ गया कि करन से काफ़िला आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े आए और उस काफ़िले वालों से मिले, पता लगाया कि इनमें उवैस कौन है। मालूम हुआ कि वो साहब हैं। हज़रत उवैस को पकड़ा और कहने लगे कि आओ मेरे पास बैठो। पास बैठाया ऊंचे मकाम पर और बैठाने के बाद कहा, आप दुआ कीजिए। अब वो घबरा से गए, कहने लगे सहाबी रसूल उमर, सहाबी रसूल और वो भी उमर। रसूल, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हज़रत उमर के बारे में कि लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी बन सकता है, बनने के काबिल का है, अगर नबूवत जारी होती तो अगर कोई बन सकता था तो वो उमर है। फरमाया कि ए उमर, जिस रास्ते से तुम होकर गुजर जाते हो, शैतान दूसरा रास्ता अख्तियार करके निकल जाता है। मदीने में जलजला आया, आपने ज़मीन को पकड़ कर कहा कि ए ज़मीन, मैं खलीफे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा उम्मती हूँ और तू जलजला रुक जा। जान रहे हो कि नहीं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा। कहते हैं कि कुरान करीम का जो नुज़ूल हुआ 2 मरतबा ऐसा भी हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो फैसला था वही फैसला कुरान करीम बनकर उतरा। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी गार में है हज़रत उमर फ़ारूक, इतना बड़ा आदमी। एक अर्ज़ कर दूं कि एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले और कहने लगे कि आप अपनी ज़िंदगी का 2 अमल मुझे दे दो और मेरी ज़िंदगी के पूरे अमल को ले लो। वो जो तुम गार में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे थे, वो एक अमल है, वो मुझे दे दो। और वो एक दिन, जिस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाश मुबारक रखा हुआ था और उस वक्त सारे लोग इफ़रा तफरी के माहौल में थे और हम भी दीवानावार कह रहे थे कि कोई अगर कहे कि मोहम्मद ज़िंदा नहीं है तो मैं गर्दन उतार दूंगा। और तुम एक वो शख्स थे कि दौड़े दौड़े आए, मस्जिद के एक कोने में खड़े होकर कहने लगे कि मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, मोहम्मद तो सिर्फ अल्लाह के एक रसूल थे, इससे पहले भी बहुत से रसूल आए और गुजर गए। जो ये समझता है कि मोहम्मद ज़िंदा है, जो ये समझता है और इसके बाद जो दीन से उल्टे पैर फिर जाएगा, वो समझ ले कि वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा बल्कि वो अपना ही बिगाड़ेगा। मेरे अजीज़ों दोस्तों, कहने का मंशा ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर से ये फरमाया और ये फरमाया कि ये 2 अमल मुझे दे दो, मेरी ज़िंदगी का पूरा ले लो। हज़रत उमर का अमल समझ रहे हो कि नहीं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत, उनकी क़ियादत, उन उम्मत में क़ियादत, वो एक ज़रबुल मसल है। भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, छोटे मोटे आदमी नहीं हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई थी। फरमाया था, ए अल्लाह, अबू जहल और उमर में से किसी एक के ज़रिए इस्लाम की मदद फरमा। चुनांचे जब वो आए, लिखा है हदीस पाक में, ये सीरत की किताबों में आपको मिल जाएगा कि लिखा है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके सर उतारने के लिए जब वो आ रहे थे, रास्ते में बहन बहनोई उनके मिल गए और बहन बहनोई रास्ते में एक साहब मिले और कहने लगे, उमर कहाँ जा रहे हो? न जा रहा हूँ मोहम्मद का सर उतारने। ना रे, पहले अपने बहन बहनोई की खबर लो। चुनांचे बहन बहनोई के यहाँ गए, वहाँ हो गया गुत्थम गुत्था और उसके बाद वहाँ थोड़ा सा होने के बाद बहन को मारा, बहनोई को मारा, खून खराबा कर दिया और उसके बाद कहने लगे, क्या पढ़ रहे थे वो दिखाओ, क्या पढ़ रहे थे वो दिखाओ। जब उस चीज़ को देखने की बारी आई, बहन ने कहा, पहले नापाक है, तू जा गुस्ल करके आ, उसके बाद जाके छुएगा।
جب اس آیت کو انہوں نے پڑھا اور کہنے لگا یہ کہاں نہ تم پہلے مجھے محمد کے پاس لے جاؤ. میرے عزیز و دوستو اسی رات اس وقت جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اس پر ایک صحابی نے انہیں پہلے خوشخبری سنائی تھی. کہنے لگے کہ عمر تمہارے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ عمر ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں دعا قبول کر لی، تم بہت خوش نصیب ہو. میرے عزیز دوستو مجھے اصل میں فضیلت عمر میں نہیں بولنا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یا رحمت اللہ علیہ کو کہتا ہے کہ تم دعا کرو. کہتے ہیں ایسا کہ وجہ کیا ہے، کاہے کے لیے میں دعا کروں؟ کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سنت پہ عمل کرنے کے لیے میرے آقا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب کبھی بھی قرن سے وہ آدمی آئے گا تو اس سے کہنا وہ تمہارے حق میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ تو اس کی دعا قبول کرے گا. اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں، میرا اور کوئی منشا نہیں ہے. میرے عزیز و دوستو اویس قرنی رو پڑے. چلو وہ نہیں ملا تو یہ تو ملا، کم از کم جاتے جاتے رسول اللہ نے مجھے یاد تو کیا اور یہ فضیلت تو مجھے عطا ہوئی. میرے عزیز و دوستو غور کر کے دیکھو، دنیا میں ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. جو بھی آیا وہ جائے گا، جو بھی آیا ہے وہ جائے گا. جتنے لوگ بھی موجود ہیں وہ سب کے سب ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مگر کچھ کرتیاں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں سب دن کے لیے رہ جائیں گی. اگر آپ نے اپنے والدین، ایک حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ نے ایک جگہ فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے مولا کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں، اسی کی زندگی میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے کہ وہ آدمی اسے ستاتے ہیں، پھر یہ روتا ہے اور اپنی قسمت کا ماتم کرتا ہے. لوگوں کہتا ہے ہائے میں مر گیا. ان لوگوں کے بارے میں ذرا سوچو جنہوں نے یہ ظلم زیادتی اپنے باپ ماں کے ساتھ کی ہے. آج وہ ستائے جا رہے ہیں، آج وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہماری قسمت میں لکھا تھا. نہیں، قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، ان پریشانیوں کے ضامن تم خود ہو، کردار ادا کرنے والے تم خود ہو. تم جیسا کرو گے تم ویسا ہی بھرو گے. چنانچہ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا ہے جس کی سزا آپ پا رہے ہو، ہم پا رہے ہیں، جو والدین ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور یہ عذاب کو جو ہم پر پڑا ہوا، ہم پر مسلط ہے، اللہ پاک اسے دور کر دے. میرے عزیز و دوستو رسول اللہ نے اس کا ایک اچھا طریقہ بتایا کہ جس کے والدین زندہ ہیں وہ ان سے معاف کر لے، ان سے کر لے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کا انتقال ہونے لگا. جب انتقال ہونے لگا تو ان کی روح نکل نہیں رہی تھی، پریشان تھے. تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچائی اور کہنے لگے، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچائی کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی جہاں کنی کے عالم میں ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے. یا رسول اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہنے لگے، جب حالات کا تجزیہ کیا، موازنہ کیا تو دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا، حالات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ان کے رشتہ داروں میں کوئی موجود ہے؟ کہنے لگے ہاں ان کی ماں زندہ ہے. کہنے لگے بلاؤ اس کو. چنانچہ ماں کو بلائے گئے. ماں آئی، ان کی ماں آئی. ماں آنے کے بعد کہنے لگی اماں اسے معاف کر دو، اس کے جہاں کنی کا عالم ہے، روح نکل جائے. تم چاہتی نہیں ہو کہ تمہارا بچہ اس کی روح پرواز ہو جائے. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ برس پڑی. کہنے لگی یہ میرا کیسا بچہ جس نے زندگی بھر مجھے ستایا، میں اس کے لیے کتنی محنت مشقت، کتنی تکلیف میں اس کے لیے اٹھائی، مگر یہ جب جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد اس نے تکلیف دینا شروع کر دیا. یہ اپنی بیوی کی باتوں پہ تھا اور یہ مجھ پہ ظلم کرتا تھا. میں اس کی کبھی بھی اس کو بخشوں گی نہیں، کبھی بھی میں اسے معاف نہیں کروں گی.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ماں تو اسے معاف کر دے، دیکھتی نہیں ہے کس تکلیف میں ہے، لیکن آپ جانتے ہو میرے آقا حکیم بھی تھے، حکمت اور دانائی آپ سے کوئی سیکھے۔ آپ نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا کریں گے۔ چنانچہ فرمایا آگ روشن کرو، آگ روشن کر دی گئی، آگ جلا دی گئی۔ جب شعلے بھڑکنے لگے، کہنے لگے ایسا بھی مرے گا ویسا بھی مرے گا، اس کو اٹھا زندہ لے کے ڈال دو، یہ جل جائے، جل جانے سے کام ہی ختم ہے، اس کی روح بھی نکل جائے گی، جسم بھی جل جائے گا۔ اب جب اٹھا کر لے کر گئے ڈالنے کے لیے تو ابھی لے رہے ہیں، لے کے ادھر اٹھائیں کہ نہیں، ماں تڑپ کر اٹھتی ہے، کہتی نہیں 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 ایسا مت کرو، میرے لال کے ساتھ یہ برتاؤ تم مت کرو، میرے جیتے جی میرے لال کو تم آگ میں ڈال دو گے، نہیں میں اسے معاف کرتی ہوں، اللہ اسے معاف کرے۔ روح پرواز ہو گئی۔ غور کریں میرے، اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کون دنیا میں سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے؟ صحابی نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں، اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں، اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ سے دعا کریں، اللہ انہیں حیات اور صحت دے۔ جانتے ہو ایک بار بھی اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تمہارا مقدر بدل جائے گا۔ اگر ایک بار وہ بددعا دے دیتی ہیں تو بنا بنایا کام بھی تمہارا بگڑ جائے گا۔ اور اگر کوئی کام ہے، کسی کی بھی ماں باپ زندہ ہیں، وہ اپنی ماں باپ کی خدمت میں رہیں۔ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں اپنا عمل ہے، آپ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں جماعت میں جاتا ہوں، میں جمعیت سے جڑا ہوا ہوں، یہ سب آپ کا پرسنل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تو نماز پڑھا ہے، تو اپنا حساب اپنا دو بھائی، روزہ رکھا ہے اپنا حساب اپنا دو۔ لیکن اگر آپ نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے، یہ اپنا حساب نہیں ہے میرے عزیز دوستو، یہ ایک سوسائٹی کا حساب ہے، سماج کو خراب کرنے کا حساب ہے، اور اس معاملے میں آپ بچ نہیں سکتے، آپ کسی بھی حالت میں بچ نہیں سکتے۔ میرے عزیز و دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مزاج بن گیا تھا کہ اگر کوئی ماں کے بارے میں بول دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھتے تھے، اسے بخش دیتے تھے، اتنی قدر تھی۔ اور ہماری نظروں میں آج باپ ماں کی قدر کیا ہے؟ جب تک کرتے دھرتے ہیں وہ سب کچھ ہیں، جب کرنا دھرنا بند ہو گیا تو پھر ان کو جو ہے کہیں الگ جگہ میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کی ایک روش ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں جاتے ہوئے بہت سارے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا۔ جیسے آپ راستے میں چلتے ہوئے کہیں پلین جگہ پاتے ہیں، کہیں پہاڑ پاتے ہیں، کہیں پر ڈھلوان پاتے ہیں، کہیں پر گڈھا پاتے ہیں، کہیں پر خاردار علاقہ پاتے ہیں، مگر سب جگہ آپ حفاظت سے اپنے آرام سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو زندگی بھی آپ کی ایک روش ہے، ان روش میں آپ کے والدین آپ کے پاس ایک آزمائش کے طور پر سامنے ہیں۔ اگر چلتے ہوئے ان کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی تو پھر یاد رکھنا آپ کے پیچھے آنے والے لوگ آپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے ہی کریں گے، پھر اس دن آپ روتے رہو گے۔ میں نے اپنی نظروں سے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑھاپے کی عالم میں روتے ہوئے نظر آتے تھے، ہائے ہم نے کیا کر دیا، ہائے ہمارے باپ ماں کے ساتھ اگر ہم ایسا کرتے، میری اماں کہاں چلی گئی، میرے ابا، کل تک تو سمجھتا نہیں تھا کہ میری اماں کہاں گئی، میرے ابا کہاں گئے، مگر آج تو کہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب آزمائش کے دور سے وہ گزر رہا ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، اللہ سے دعا کریں، اللہ کرے یہ مجلس اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی اطاعت کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ایک ایسا آدمی دنیا میں بنا کر پیدا، ایسا انسان اللہ رب العالمین ہمیں بنائے کہ ہماری زندگی میں کم از کم ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہو۔ کیا ایسا ہے؟ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، آپ دیکھیں سنگڑا 28 محلے کے اندر میں ابھی آپ دیکھیں، ایمانداری سے جا کر دیکھیں کہ گھر کے اندر میں آپ دیکھیں گے کہ فتنہ تو پہنچ چکا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ ہر گھر میں فتنہ ہوگا، تم دیکھو گے کہ ہر گھر میں فتنہ ہوگا۔ اب دیکھیں ہر گھر میں فتنہ ہے، اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اطاعت والدین سے لوگ روگردانی کر رہے ہیں، کاز کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، مگر آپ یہ دیکھیں گے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، جن کے والدین زندہ ہیں
وہ بڑے خوش نصیب ہیں. اگر ان سے کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ کے لیے جائیں, پیر پکڑ لیں, ان کے پیر ہاتھ پڑ جائے, معافی مانگ لیں. اللہ پاک آپ کے دنیا کو بھی سنوار دے گا, آپ کے آخرت کو بھی سنوار دے گا. ہم ایک مجھے آپ دیکھیں, آج میرے ماں باپ صرف زندہ ہیں مگر ماں نہیں ہے. کسی زمانے میں تساہل ہم سے بھی ہو جانے کی وجہ سے, مگر آج تنہائیوں میں جب کبھی یاد آتا ہے تو وہ صرف ایک سپنا بن کر رہ جاتا ہے. ہائے میں نے کیا کر دیا. میرے عزیز دوستو, وہ کہتے ہیں نا, جب پچھتاوت تب کا ہوت ہے, چڑیا چگ گئی کھیت تب پچھتاوت کا ہوت ہے. تو وقت وہ آنے سے پہلے سنبھل جاؤ. عقل مند, سمجھدار, شدبد دانائی والا انسان وہ کہلاتا ہے جو حالات کے آنے سے پہلے حالات کو پرکھ لے. کل والا دن آپ دیکھے نہیں ہو, آج آنے والے دنوں میں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, یہ دیکھو, یہ جو ابھی چند دن پہلے کورونا وائرس پھیل گیا, جس کی وجہ سے آپ دیکھے ہوں گے کہ لوگ سے نفرت کرنے لگے. گھر گھر میں جو ہے دنیا پیدا ہو گئی, اور اس وقت تو کچھ بدنصیب, اللہ معاف کرے, وہ اپنی بدنصیبی میں بھی مبتلا تھے. لیکن اس کے باوجود آپ غور کریں, آج اللہ پاک نے ایک ماحول ہمیں پیدا کیا, ایک ماحول دیا, اور اس ماحول میں ہم آج اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں دین کی نسبت سے, کچھ سیکھنے سکھانے کی نسبت سے. میرے عزیز و دوستو, نماز روزہ اپنی جگہ ہے, زکوٰۃ حج اپنی جگہ ہے, معاملات اپنی جگہ ہیں, مگر معاملات کی یہ دو کھمبے ہیں, یہ دو مضبوط چیزیں ہیں. ہندو تو کہتے ہیں اگر ٹھاکر دیکھنا ہو تو اپنے گھر کی پہلے پوجا کرو, تو غلط نہیں کہتے میرے عزیز و دوستو. جن کے بھی باپ ماں ہیں وہ آج وہ زندہ ہیں, تو ان کے لیے قدر و منزلت کی نگاہ رکھیں, دل میں پیار رکھیں, محبت رکھیں, ان کے ساتھ تم سے جو ہو سکے. آپ دیکھو گے دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو اگر تھوڑا بہت کمی کچھ کر دو تو وہ آپ پہ چڑھ دوڑتے ہیں, وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. باپ ماں ہیں, آپ نے ان کے ساتھ بدسلوکی مسلسل کی ہے, مگر آج جب تنہائی میں جا کر ان کے ہاتھ پیر کو پکڑ لو اور کہہ دو کہ صاحب مجھ سے غلطی ہوئی, اللہ معاف کر دے, آپ دیکھو پھر پیار وہ کیسا جھلکتا ہے, وہ پیار کیسا جھلکتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یو پی میں ایک واقعہ دیکھا. وہ کیا ہے کہ ایک وہ جو بگی ہوتا ہے نا, یکا گاڑی, گھوڑا گاڑی, اس گھوڑے گاڑی میں ایک عورت کو دیکھا. وہ موٹی لہیم شہیم سی عورت اچانک اتری اور ایک بھکاری کی طرف دوڑی. جو بھکاری بچہ بھیک مانگ رہا تھا اس کا ہاتھ کٹ چکا تھا, زخم ہو گیا تھا. سبب یہ ہے کہ وہ گنے فیکٹری میں کچھ کام کرتے ہوئے ہاتھ کٹ گیا تھا اور اسے سیپٹک ہو گیا تھا. کوئی اس کو اپنے پاس بیٹھاتا نہیں تھا, مگر ایک کے گاڑی سے ایک عورت کو دیکھا, اتری اور دوڑ کے جا کے اسے یہ کر لیا, اور جس جگہ زخم تھا اسی کو چومنے لگی. ہائے میرا بچہ, ہائے میرا بچہ, ہائے میرا بچہ, اتنا دن ہوا تو کہاں تھا. میرے عزیز دوستو غور کرو, دنیا میں محبتیں ہیں, بہت ساری محبتیں ہیں, مگر اس قسم کی محبت آپ کو کبھی نہ ملی ہے نہ کبھی ملے گی. قدر کرو, اللہ پاک تمہاری اولاد کو تمہارے لیے قدرداں بنا دے گا, تمہاری اولاد کو تمہارے لیے عزت والا بنا دے گا, تمہاری قدر کریں گے. آپ دیکھو بہت سارے والدین ہیں جنہوں نے اپنے باپ ماں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا, آج وہ پڑے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں. ابھی ایک بات اور ہے, ذہن میں دیکھو, ایک باپ کے 3 قسم, 3 بچے ہیں. ایک باپ کے 3 بچے ہیں. ایک بچہ ایسا ہے جو لام کاف کے علاوہ دوسرا کچھ استعمال ہی نہیں کرتا, 24 گھنٹہ چڑھا رہتا ہے. ایک بچہ ایسا ہے امام صاحب کی طرح 24 آورز مسجد میں پڑا رہتا ہے, اللہ 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 کرتا رہتا ہے. ایک بیٹا ایسا ہے ضرورت پڑنے پہ چڑھ جاتا ہے, پھر رات کے ٹائم میں آ کے پیر پکڑ لیتا ہے, بجان بھول ہو گئے. یہاں جتنے باپ ہو ایمانداری سے بولو, باپ تو بہت سارے ہیں, ایمانداری سے بولو, یہ 3 قسم کے بچوں میں سے کس بچے کو آپ زیادہ پیار کرو گے؟ ارے تیسرے کو پیار کرو گے نا. کیوں؟ جب باپ سے پوچھا جاتا ہے وہ تو شیطان ہے, اس کو چھوڑو, یہ نا رحمان ہے, 24 صوفی سنت ہے, اس کا کیا ہے, یہ کچھ ہی جانتا ہے, اور یہ چھوڑو, بیٹا تو ہے, پیٹ میں لات ماری سے, پیٹ میں لات ماری سے, لیکن آ کے تو مل تو گیا, پیر تو پکڑ لی. غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہی چیزیں اللہ کو پسند ہے میرے عزیز دوستو. آپ غور کرو, 3 طرح کی مخلوق اللہ نے پیدا کی. ایک وہ جو نوری,
دوسرا وہ جو ناری، تیسرا وہ جو خاکی۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب کہا تیرے رب نے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، آپ ایسوں کو پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گے، بربریت کریں گے، ظلم کریں گے۔ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ نے کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ بات جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں وہ راز جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس میں کیا خرابی ہے، کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے، وہ ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں، اس لیے میں اس کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ جانتے ہو نائب کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ ارے فرشتوں کا تو کام ہے، ان سے کہہ دیا گیا کہ بھائی کعبہ کے چاروں طرف گھومتے رہو، اب وہ قیامت تک گھومتے رہیں گے، وہ گھومتے رہیں گے، وہ کوئی مطلب نہیں اس کا۔ حکم ہوا ربی، نافرمانی کا کوئی شوشہ ہے یہ نہیں۔ ان سے کہو کہ یہ زنا خوری کرو کہ کیا چیز ہے، میں جانتا نہیں، چوری کرنے چلو کہ کیا چیز ہے، ہم جانتے نہیں، بس وہ صرف نیکی ہی نیکی نیکی ہی نیکی نیکی ہی نیکی میں لگے ہیں۔ آپ کیا کہو گے؟ صوفی تو ہے، کیا ہے اس کا، یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ ادھر جو ہے شیطان جس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے مٹی، ان کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کی خاصیت ہے جلا اوپر جائے، مٹی کی خاصیت ہے نیچے آئے، نیچے والا اوپر کو کائے سلام کرے۔ اللہ نے کہا قال فخرج انک من الصاغرین، جا بے کمین ذلیل، یہاں سے نکل جا، تیرے یہاں کوئی گنجائش تیری ہے نہیں۔ کہا کہ نہیں، وہ بدماش ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نکار دیا۔ لیکن ایک وہ ہے، اللہ کیا کہتے ہیں ایک جگہ قرآن کریم میں 80 پارے میں ایک جگہ ہے، اللہ کہتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ ہے انسان، کہ انسان کو دیکھو بہت جلد باز ہے، جلد باز ترترا، امتحان دے دے اب بھی رزلٹ درکار، گاڑی آگا تو اب بھی آگا، اب بھی جائیں گے، بڑا ترترا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے کوئی اچھائی لگتی ہے تو پھول کے کپا ہو جاتا ہے۔ دیکھے ہو کہ نہیں، یہ انسان کی صفت ہے۔ ہائے انسان تو کتنا جلد باز ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ضرورت پڑنے پہ خدائی دعویٰ کر دیتا ہے، اور اوپر سے ٹھکائی پڑنے پہ پیر پکڑ لیتا ہے۔ یہی تو بندگیت ہے، اسی کو تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ ارے عبدیت جسے کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ضرورت پڑنے پہ شان دکھانا، ضرورت پڑنے پہ جھک جانا، اور یہ جھکنے کی اسی صفت کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا۔ اس لیے فرمایا انسانوں تم مٹی سے پیدا کیے ہو، ان الانسان کیا من سلسال من تین لازم، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور مٹی والی صفت انسانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اب دیکھو سابل لے کے کھود دو، بیچارہ کچھ بولتا ہے، اس پہ ہگ دو کچھ بولتا ہے، اس کو اٹھا کے کہیں بگری کر دو بولتا ہے، اینٹا بنا کے جلا دو کچھ بولتا ہے، کچھ نہیں بولتا۔ جو آپ پہ اس پہ کرو وہ کچھ بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی حیثیت میں رہتا ہے، وہ مٹی اپنی حیثیت میں رہتی ہے، وہ کچھ آپ کو بولتی نہیں۔ جب اس چیز سے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ پھر شیطانیت کیسے کر سکتے ہو؟ ارے باپ گن بیٹا ہوتا ہے، باپ کے اندر جو اثر ہوگا بیٹے میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا تو مٹی کی خاصیت میں نمی ہے، نرمی ہے، اور آپ کی خاصیت میں گرمی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کیسے غرور و تکبر کر سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خاکی کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اور پسند کیا کہ یہ حقیقی نقطہ نظر سے مجھے سمجھے گا، میری عبادت کرے گا، میری عبادت کرے گا، اور مجھے ہی اپنا رب مانے گا، اس کے ماں سوا جتنے لوگ ہیں وہ الگ الگ قسم کے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، جب آپ اس صفت کے حامل ہیں
تو والدین کی اطاعت بھی آپ پر لازم ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اس لیے بھائیوں، بزرگ بولنے سے تو بولتے بولتے رات پوری ختم ہو جائے گی، بس جتنی بات ہو گئی بہت بات ہو گئی۔ کہتے ہیں نا، تھوڑی سی بات ہو مگر حکمت سے بھری ہوئی ہو اور شدبد دانائی سے پرے نہ ہو بلکہ شدبد دانائی کے ساتھ ہو، تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم تماموں کو اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بجائے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ نرگس فاطمہ، نازنین فاطمہ شیخ زعیم الدین، غالباً ان کا عقیقہ کیا گیا ہے، ایک سنت ادا کیا گیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو سرخرو فرمائے، ان کی مستقبل کو روشن فرمائے، آنے والے تمام آفات، تمام بلیات سے ان کو بچائے، اور ان کے اہل خانہ کو ہر طرح کے آفات و بلیات سے بچائے، اور خصوصاً اس بستی میں اور نواب صاحب کی اماں، ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے، نواب صاحب کی کیا والدہ انتقال ہوا کل پرسوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اپنے اپنے تمام اعزاء اقارب رشتہ داروں کے لیے بھی دعائے مغفرت کیجئے، اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تماموں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اللہ ہم تماموں سے راضی ہو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا وَأَتَمَّ عَلَيْنَا نِعْمَتَهُ وَرَضِيَ لَنَا الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا نَعْبُدُ وَلَا نَسْتَعِينُ إِلَّا إِيَّاهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَغِثْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَغِثْنَا يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ أَغِثْنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أغثنا يا إله العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم تماموں کے گناہوں کو معاف فرما۔ رات کے اندھیریوں میں، دن کے اجالے میں، راستوں میں، گلیوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جو بھی گناہ ہم سے صادر ہوئے، الہی تجھ سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہر چھپی ہوئی راز کو تو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اے اللہ تیرے دربار پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ہم تماموں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نہ معاف کرے کون ہے جو ہمیں معاف کرے گا؟ کون ہے جو اپنی آغوش میں ہمیں جگہ دے گا؟ کون ہے جو اپنے آغوش رحمت میں ہمیں جگہ دے گا؟ اے اللہ پوری دنیا ہماری دشمن ہے۔ اے اللہ جدھر دیکھتے ہیں حاسد نظر آتے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں اے اللہ بغض کرنے والے نظر آتے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں چغلی غیبت سے معمور لوگ نظر آتے ہیں۔ اے اللہ ہر طرح دشمن کے گھیرے میں ہم موجود ہیں، اوپر سے شیطان کے مکر و فریب، اے اللہ اس کے دغا دجل دھوکے بھی موجود ہیں، اوپر سے نفس کی سرکشی بھی موجود ہے۔ اے اللہ تیرا سہارا ہے، اے اللہ تیری توفیق ہم چاہتے ہیں، اے اللہ تیرے سائے میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم تماموں پہ رحم فرما، ہم تماموں پہ کرم فرما، ہم تماموں پہ عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا کا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ اس بستی میں خیر و برکت نازل فرما۔ اے اللہ جتنے بستی کے
اے اللہ رہنے والے ہیں ساکنان بستی پر اے اللہ خیر و برکت نازل فرما، سب کے گھروں میں اللہ خیر و برکت نازل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان میں سے کچھ تجارت پیشہ ہے، تجارت میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ کچھ روزی روزگار کے لیے پریشان ہیں، ان کی روزی روزگار کی خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ کچھ ملازمت پیشہ ہیں، ان کی ملازمتوں میں آنے والی اڑچنیں رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہم تماموں سے راضی ہو جا، حاسدوں کے حسد سے بچا، چغل خوروں کی چغلی سے بچا، غیبت کرنے والوں کی غیبت سے بچا، برا چاہنے والوں کی برائیوں سے بچا، شیطان کی مکر و مکاری سے بچا، دغا دجل دھوکے سے بچا، شیطان ابلیس لعین کے اللہ نفس کی سرکشی سے بچا۔ اے اللہ ہر طرح کی آفات و بلیات سے بچا، اوپر سے بچا، نیچے سے بچا، دائیں بائیں ہر چار جانب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم تماموں سے راضی ہو جا، اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں، اے اللہ ان کی عزت اور عظمت کی نگاہ سے، قدر و منزلت کی نگاہ سے انہیں دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین گزر گئے، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے درجات کو عالی بنا، ان کے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، انہیں ہر طرح کی تکالیف، ہر طرح کی مصائب، اے اللہ دوزخ کے تکالیف، دوزخ کے مصائب سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تماموں کا خاتمہ خیر کے ساتھ فرما، ہم تماموں کا خاتمہ خیر کے ساتھ فرما، اس جلسے کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ دعا کی درخواست کیے ہیں یا ان کا ہم پر حق ہے، الہی سب کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما، سب کی جائز ضرورت تمنا ارمانوں کو پورا فرما، جامعہ مرکز العلوم کی حفاظت فرما، دامے درمے سخنے ہر طرح کی غیبی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے حاسدوں سے اس کی حفاظت فرما، شر پسندوں کی شر پسندی سے حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کو بھلائی سے بدل دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو تا قیامت اپنی بقا، اے اللہ عزت و حرمت کے ساتھ اس کو باقی فرما۔ اے اللہ ہم تماموں کی دعاؤں کو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔